बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर औकात लोगों को जो बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं ये उन मसाइल से मुतल्लिक है और उनको हल के लिए उन परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से निजात हासिल करने के लिए, हाजात और मुरादों को पूरा करने के लिए बेहतरीन वज़ाइफ भी इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊँगा। और वो वज़ाइफ ऐसे होंगे कि जो आज़मूदा भी होंगे और आम इजाज़त के साथ होंगे। और यकीन माने कि ये जब मैंने सवालात पढ़े ना तो मैं इन सवालात को पढ़ने के बाद वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट मसाइल थे, इतने अहम सवालात ये पूछे गए थे। और शायद हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि शायद हो सकता है कि ये वीडियो मेरे हल के लिए है और ये वीडियो बनाई ही मेरे लिए गई है। बड़े ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं, एंड तक देखिएगा, अल्लाह ने चाहा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया, ये एक भाई हैं, ये कहते हैं कि मेरा मसला ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, झूठ, धोखा और दूसरे गुनाह, कबीरा सगीरा, बहुत ज़्यादा गुनाह किए। मैं तौबा करना चाहता हूँ लेकिन डर लगता है कि मेरे गुनाहों का सबको पता चल जाएगा, तो क्या होगा, कौन मेरे साथ शादी करेगा। दूसरा मसला ये है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही और मैंने कुछ रकम कर्ज ली थी और अब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं वो रकम वापस कर सकूं। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। देखें, याद रखिएगा कि हर शख्स खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है कि जो गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करने वाला है। देखें, अगर आपको अपने गुनाहों पर नदामत है, शर्मिंदगी है और सच्चे दिल से आप तौबा करेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा और आपको अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा लेगा। जी हाँ, हमारा रब बड़ा रहीम है, करीम है, बशर्त यह है कि गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की जाए। सच्ची पक्की रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह करीम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। और इसके लिए जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए चंद मैं आपको वज़ाइफ देता हूँ, इन पर अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, ये जो आपने एक इसमें ये सवाल किया कि एक प्रॉब्लम ये है कि गुनाह ऐसे हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए तो आप शायद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो सकते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि लोगों को आपके गुनाहों का पता चल जाए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी लोगों के सामने आपके ऐब छुपे रहें और आखिरत में भी लोगों के सामने आपके ऐब छुपे रहें, तो मगरिब की नमाज के बाद 100 मरतबा या सत्तारू या अल्लाहु, या सत्तारू या अल्लाहु, इसको पढ़ने को अपना मामूल बनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को बख्श दे, माफ़ फरमा दे, तो आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए और आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाए और पॉजिटिव चेंजिंग्स आना शुरू हो जाए और आप जो है वो मुत्तकी, परहेज़गार, बाहया, नेक बन जाएं, आपकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएं, मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएं और रिज़्क़ का भी बेहतरीन सबब बनना शुरू हो जाए ना, तो आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, तवज्जो के साथ आप करें, फिर देखिए कितना फ़ायदा होता है। और एक ख़ास काम आपने ये करना है कि जो आप चाहते हैं ना कि आपका कर्जा भी उतर जाए, नौकरी भी लग जाए, ये इस्तिग़फ़ार की बरकत से भी ये काम हो जाएगा। लेकिन एक ख़ास वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, वो ये कि आपने रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद खुले आसमान तले सर नंगा करके 500 मरतबा या मुसब्बिबल अस्बाब, 500 मरतबा तवज्जो के साथ, खुशू खुजू के साथ आपने पढ़ना है। अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दूध इब्राहिमी के। आप ये करके देखिए, इस वजीफे को पढ़ के देखिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक और सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, वो ये पूछा गया है कि हम 6 बहनें हैं और 2 भाई और 2 बहनों की शादी 10 साल पहले हुई थी। इसके बाद अब एक बहन की शादी हुई है और हम बाकी 3 बहनें रह गई हैं। जो भी रिश्ता आता है बात बनते बनते रह जाती है, बराए मेहरबानी इसका हल बताएं। मेरी बहन, आप एक काम करें, एक तो सूरत वाक़िया मगरिब के बाद इसको पढ़ने को अपना मामूल बनाएं, इंशाल्लाह इसका बड़ा आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा, हाजत के नवाफिल आप कसरत के साथ पढ़ें, ज़ोहर के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा के बाद, सोने से पहले, तहज्जुद के टाइम। आप तीनों बहनें हाजत के नवाफिल को अपने ऊपर लाजिम कर लें। यकीन माने, आप सोच नहीं सकती कि कैसे आपकी प्रॉब्लम, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और ऐसे अल्लाह ताला असबाब बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगी।
دیکھیں یہ جو عمل ہے یہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب بھی کوئی حاجت پیش ہوتی نا تو آپ نوافل کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ جب حاجت کے نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے، اور آپ نے 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کر لی۔ آپ تینوں بہنیں 1.25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اچھے نیک رشتے آپ کو عطا فرما دے، نکاح کے بہترین اسباب بن جائیں۔ یقین مانیے آپ اس عمل کو شروع کیجئے توجہ کے ساتھ، روزانہ بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور کامل آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ درود ابراہیمی 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے، جتنا روزانہ پڑھا جائے لکھ لیں، روزانہ پڑھنا ہے یہاں تک کہ 1.25 کمپلیٹ ہو جائے۔ یقین مانیے ابھی 1.25 کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے نکاح کے، آپ کے رشتوں کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، اور بہترین جگہ، اللہ کی رحمت سے بہترین جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ ایک اور سوال کے جو پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ ہر وقت دل اداس و پریشان رہتا ہے، حالانکہ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی دل اداس رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو کلمہ طیبہ شریف ہے نا، یہ بہترین سمجھے کہ اداسی کو دور کرنے کے لیے، ٹینشن پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور قلب کی راحت کے لیے، جو چاہتا ہوں کہ اس کا دل جو ہے وہ پرسکون ہو جائے، اس کا دماغ پرسکون ہو جائے، کلمہ طیبہ شریف کی کثرت کرے۔ ایک تو اس سے اس کا نامہ اعمال نیکی سے وزنی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جو اداسی کی کیفیت ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اور ساتھ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اداسی جاتی کہاں ہے۔ یقین مانیں وہ راحتیں اور وہ خوشیاں ملیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بابرکت کلام ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ۔ اس کی ویسے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سمجھنے کہ جو بندہ بھی کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، خواب و جنات کے معاملات ہیں، سیبی معاملات ہیں، کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی نا، یہ اللہ کی رحمت سے یقین کامل کے ساتھ اور درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھیں، دیکھیں پھر آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ میرا بھائی پہلے نماز پڑھتا تھا، بلکہ نماز کا وقت ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں چلا جاتا تھا، لیکن اب وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا، نماز پڑھنے کی عادت اس کی چھوٹ گئی ہے، اور ابو بھی بیمار ہیں، لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ آپ کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادات کی توفیق نہ ملنا یا عبادت کا خشوع و خضوع نصیب نہ ہونا، یہ گناہوں کی نحوست کے سبب ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین اس بات کو کر لیجئے کہ آپ جا کر دیکھیں، مشاہدہ کر لیجئے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو بکثرت آپ کو گناہ کرتے ملیں گے نا، وہ لوگ کہ جو بکثرت اللہ کی نافرمانی کرتے آپ کو نظر آئیں گے نا، وہ کبھی بھی آپ کو عبادات کرتے نہیں ملیں گے، کبھی بھی، کیونکہ گناہوں کی نحوست یہ اتنی بڑی اور بری نحوست ہے کہ یہ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے، اور بندے کے قدم اٹھتے نہیں ہیں عبادات کے لیے۔ نفس ہی جو ہے وہ عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتا، طبیعت ہی عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور عبادات کرنے کا دل ہی نہیں لگتا، عبادات کرنے میں دل ہی نہیں لگتا، گناہوں میں بڑا دل لگتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہو نا کہ اسے عبادات کی توفیق ملے، تو اسے یہ چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، سچے دل سے، پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، استغفار کرے، استغفر اللہ کی کثرت کرے، اور پھر عبادت کرے۔ دیکھیں اسے عبادت میں لطف کی طرح آتا ہے، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے، پھر جو گناہ بڑھاتا جاتا ہے، دل پر داغ دبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، مورے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اتنا اس کا دل برا ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر عبادات کی توفیق نہیں ملتی، واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، اور بندے کا بالکل عبادات کرنے کا دل نہیں کرتا، بندہ عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کو اپنا معمول بنائے،
جب بھی کبھی گناہ ہو استغفار کی کثرت کریں، جب بھی کبھی گناہ ہو استغفار کی کثرت کریں، صبح استغفار کریں، شام کو استغفار کریں، سونے سے پہلے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ساری پرابلم، ساری پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ اور یہ جو بھائی ہیں، ان کا جو نماز کا مسئلہ ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، جب یہ استغفار کریں گے نا تو انشاءاللہ نماز کی بھی توفیق ملے گی، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نمازوں میں دل بھی لگے گا، خشوع خضوع کے ساتھ انشاءاللہ نمازیں پڑھی جائے گی۔ اور دوسرا، ابو بھی بیمار ہے، لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے نا، اچھا، نظر بد کو دور کرنے کا نا ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے جتنی بھی شدید نظر بد ہوئی نا، وہ دور ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنے والد محترم کو پاس بٹھائیں، پانی کی بوتل پاس رکھیں، اور سورۃ قلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں۔ اپنے والد صاحب پر بھی دم کریں، پانی کی بوتل پر بھی دم کریں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں، اپنے والد صاحب پر بھی دم کریں، پانی کی بوتل پر بھی دم کریں۔ اس طرح 49 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ہر 7 کے بعد آپ نے دم کرنا ہے، اور پھر وہ پانی اپنے والد صاحب کو دیں، دن بھر وہ پانی اس میں ملا کر پیتے رہیں۔ پھر دیکھیں نظر بد کہاں جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے جتنی بھی بڑی نظر بد ہوگی نا، وہ دور ہو جائے گی، اور نظر بد کا یہ بہترین علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نظر بد ظاہر حق ہے، لگ جاتی ہے، اور یہ انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یہ اتنی شدید ہوتی ہے۔ حدیث طیبہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ کوثر یہ بھی بہترین علاج ہے۔ بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو پیشانی پر دم کریں، دائیں رخسار پر، بائیں رخسار پر آپ دم کر دیا کریں، اس سے بھی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ دم کریں گے، اس سے بھی نظر بد دور ہو جائے گی۔ مزمل شریف اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں گے، اس سے بھی بہترین نظر بد کی کاٹ ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف یہ بھی بہترین ہے نظر بد کی کاٹ کے لیے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ بھی بہترین ہے نظر بد کی کاٹ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہم عمل کرتے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور دم کرے اور کام ہو جائے، تو جناب آپ کو بھی کچھ پڑھنا پڑے گا، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک اور سوال یہ کہتی ہیں کہ ہم 6 بہنیں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، گھر میں غربت ہے، سب بہت پریشان ہیں، کوئی حل تجویز کریں۔ میری بہن، آپ ایک کام کریں، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، اور یہ جتنے بھی میں نے اوراد و وظائف بتائے نا، ان کے ساتھ نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہونے والے، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں۔ نمازوں کی پابندی نہایت ضروری ہے، لازم ہے۔ نمازوں کی پابندی آپ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل نمازوں کی پابندی سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ مجھے پچھلے دن ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ایک فرانس کی جادوگرنی تھی، یوٹیوب پر اس کا انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جو جادو کرتے ہیں تو کن پر جادو کرنا آپ کو بہت زیادہ مشکل آپ کو پیش آتی ہے، جادو کرتے ہوئے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں؟ تو اس خاتون نے، اس جادوگرنی نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں پر جادو کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ مسلمان کہ جو نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایک تو جادو بڑی مشکل سے ان پر اثر کرتا ہے، اور جب جادو اثر کر بھی لیتا ہے نا، جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، تو نمازیں پڑھنے کی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمارا کیا گیا جادو کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا جادو ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہم جادو کرتے ہیں، پھر یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے جادو کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو نمازوں کی کثرت ہے، یہ بھی بہت سارے مسائل نمازوں کی پابندی سے، کثرت سے حل ہو جاتے ہیں، نماز کثرت سے پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ چاشت کی نماز کو آپ سب لوگ لازم کر لیں، جتنے بھی گھر میں بڑے ہیں، بالغ افراد ہیں، چاشت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ رزق کے خزانے کھول دینے والی نماز ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ رزق ایسی جگہوں سے آئے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ واقعہ شریف مغرب کے بعد آپ پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود صدقہ، اس کو آپ لازمی پڑھیں، کم از کم 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اور استغفار کی کم از کم 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام، آپ نے یہ اپنے اوپر لازم کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بہترین رزق ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کر لیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔
اس کو ایک تسبیح آپ پڑھ کے تو دیکھیں سنتوں اور فرض کے درمیان. یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ وظیفہ ہے. رزق کی وسعت کے لیے، رزق کو بڑھانے کا بہترین وظیفہ ہے. ایک شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑا تنگ دست ہوں، بڑا تنگ دست ہوں، تنگ دستی دور نہیں ہو رہی، اور اب جو ہے اب تو فاقے ہونے لگے ہیں، بڑا پریشان ہوں. حضور نے یہ وظیفہ بتایا، اس نے جا کر کیا، اور پھر آ کر بتایا حضور اب تو اتنا رزق بڑھ گیا کہ سمجھ نہیں آتی رکھوں کہاں. تو یہ اس وظیفے کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور میری نوکری بھی نہیں لگ رہی. آپ کوئی عمل بتا دیں. والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ہی ایک بیٹا ہوں اور سارے گھر کی کفالت میرے ذمہ پر ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، غیب سے رزق کے اچھے اسباب بنائے. اچھا آپ ایک کام کریں کہ سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کو کہیں کہ وہ حاجت کے نوافل بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ مارج البحرین یلتقیان سورۃ الرحمن کی آیت ہے، روزانہ 700 مرتبہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ اچھے رشتے آ جائیں، نیک رشتے آ جائیں. یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے چاہنا اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ بہت زیادہ رشتے آئیں گے، اور آپ کو پھر سلیکشن کرنی پڑے گی کہ کن رشتوں کا انتخاب کریں انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کا انتظام ہو جائے تو آپ بھی یا مسبب الاسباب روزانہ 700 مرتبہ یا 500 مرتبہ کھلے آسمان تلے سر ننگا کر کے 500 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اور درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ نے چاہنا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور یہ وظائف عام اجازت کے ساتھ بتائے گئے ہیں. آپ بھی اگر کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس شیئر کرنے کی برکت سے ہی نا آپ کے پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ جب دکھی مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی انہیں ان کے مسائل کا حل ملے گا جب وہ اوراد و وظائف کی کثرت کریں گے. جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا تو آپ پر بھی کرم ہوگا، آپ بھی نوازے جائیں گے، اور ان کی برکت سے آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا.